नाजरीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। आज हम सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात जिस नहज पर पहुंच चुके हैं उसके बारे में बात करेंगे और फिर अब क्या होने वाला है उसके सिलसिले में अपनी राय से आपको आगाह करेंगे। नाजरीन, इस वक्त सारी दुनिया में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है और हर मुल्क जो है वो ये सोच रहा है कि उसको अपने लिए क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर में जैसे तब्दीलियां आ रही हैं, डिफरेंट ब्लॉक्स बन रहे हैं, हर कंट्री अपनी पोजीशन जो है वो सिक्योर करना चाहता है। ऐसी सूरत हाल में मीडिया का किरदार बहुत ही अहम हो गया है और ज़्यादातर आप देखें कि सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, लोगों के अंदर भी एक अजीब किस्म की बेचैनी जो है ना वो पाई जा रही है और इसमें ज़्यादा किरदार जो है वो मीडिया का है। मैं पाकिस्तानी मीडिया की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया के मीडिया की बात कर रहा हूँ। नाजरीन, ये मीडिया कैसे ख़बरें देता है? आप देखिए कि दो लोग जो हैं एक कमरे के अंदर बैठ के नेगोशिएशंस करते हैं और उसको वो इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी किस्म की कोई ख़बर जो है ना वो बाहर नहीं देते। तो सारा मीडिया जो है जो ही वो मीटिंग ख़त्म होती है तो कहना शुरू कर देता है कि जी अंदर ये बात हुई। वो यहाँ तक आपको बताना शुरू कर देते हैं कि अंदर उन्होंने चाय पी के, कॉफ़ी पी, बिस्किट्स खाए के, पेस्ट्री खाई, क्या किया, किसने किसको क्या कहा। ये सारी और सारी सनसनी फैलाने के लिए मन घड़त खबरें हैं जो मेरे मुताबिक आपके साथ इंतहाई जुल्म है, धोखाधड़ी है। ये एक मुजरमाना फेल है और इसको कहते हैं हाइब्रिड वॉर। इसलिए मैं अपने पाकिस्तानी नाज़रीन से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करूँगा, उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप ख़बरें सुनें लेकिन उन पे यकीन बिल्कुल ना करें तब तक कि वो ख़बर जो है वो हॉर्सेस माउथ से ना आ रही हो। अब आते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की तरफ। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहे और यूँ कहा जा सकता है कि एक खलीज जो है वो हायल हो चुकी है। अब कमर बाजवा साहब, हमारे आर्मी के चीफ, जब वहाँ मीटिंग के लिए गए हैं तो भारतीय मीडिया ने एक उधम मचाया हुआ है, ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर बल्कि जहाँ जहाँ भी उनकी रसाई है और जहाँ जहाँ से उनको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उन्होंने हर जगह पे उधम मचाया हुआ है कि ये दौरा नाकाम हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी उनके पास ताकत है कि वो कमरों के अंदर घुस के जो मीटिंग हुई है और जिसका उन्होंने अभी किसी के साथ जिक्र नहीं किया तो वो उनको मालूमात हासिल हो गई हैं। ठीक है, आप बिल्कुल किसी किस्म की कोई ख़बर पे जो है वो एतबार ना करें। अब पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर रहा है, सऊदी अरेबिया प्रेशर डाल रहा है, ये इसमें कुछ हकीकत भी है, लेकिन पाकिस्तान का क्या स्टांस है? हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने बहुत क्लियरली बता दिया है कि हमारा इसराइल को तस्लीम करने का फ़ैसला जो है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में कर दिया था और उसके लिए शराइत भी बता दी थी कि इज़राइल जो है वो फ़लस्तीन के इलाके छोड़े और उसके बाद जो है वो बात हो सकती है। हम ज़रा ये एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्या पोजीशन है। मैं सारे फैक्टर्स जो हैं, जो इवेंट्स हो चुके हैं और जो मुसद्दक़ा हैं वो आपके सामने रखता हूँ और आप फैसला बहुत आसानी से खुद से कर सकते हैं। हमें एक तो सऊदी अरब को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि हम उसके इंतहाई
محبت کرنے والے اور عزت کرنے والے دوست ہیں، اور ان کو ایسا مخلص دوست دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ اب سعودی عربیہ کی پوزیشن دیکھ لیتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی مشکلات پاکستان کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ امریکہ یہ بیان دے چکا ہے کہ اگر وہ نہ چاہے تو سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے وہ ایک ہفتہ بھی نہیں رہ سکتی۔ اور پھر امریکہ کا نمبر 2 پوائنٹ، امریکہ کا سعودی عرب پر شدید دباؤ ہے کہ وہ اسرائیل کو نہ صرف خود تسلیم کرے بلکہ جن اسلامک کنٹریز پہ سعودی عربیہ کا انفلوئنس ہے ان کو بھی کنونس کرے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے۔ اسی پریشر نے کام دکھایا اور انہوں نے ہمارے وزیر اعظم عمران خان کو کوالالمپور میں جو سمٹ ہوئی اس میں شرکت اس وقت نہیں کرنے دی۔ سعودی عرب پہ شدید دباؤ تھا اور ان کو یہ بھی خطرہ تھا کہ یہ سمٹ جو ہے یہ کہیں OIC کا سبسٹیچیوٹ نہ ہو۔ نمبر 4 پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ لوزان ایگریمنٹ ایک حقیقت ہے جو کہ 2023 میں ختم ہو رہا ہے، اور سعودی عرب کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں اس وقت ٹرکی جو ہے وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کنٹرول واپس نہ مانگ لے، اور وہ یہ نہ کہے کہ حاجیوں کی میزبانی ہم کریں گے، جیسے کہ وہ 1923 سے پہلے یہ لوزان ایگریمنٹ سے پہلے کیا کرتے تھے۔ 6 پوائنٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ہم سے یہ گلہ کیا اور ہمیں یہ کہا ہے کہ یہ ترک ڈرامہ جو آپ یہاں دکھاتے ہیں یہ آپ نہ دکھائیں، آپ یہ ڈرامہ دکھا کے پاکستانیوں کو اور خاص طور پر ینگ جنریشن کو ترکوں کے قریب کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ سعودی عربیہ کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی، مجھے خوشی بھی ہوئی اور بڑا سعودی عربیہ پہ پیار بھی آیا۔ یہ گلہ تھا ان کا کہ یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے خوشی کس بات کی ہوئی کہ ایٹ لیسٹ ان کو سمجھ ہے کہ جب میڈیا پہ اس طریقے سے ڈرامہ دکھایا جائے گا تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ یہ پاکستانیوں کے لیے ایک سبق ہے کہ ہم نے 90,000 لوگوں کی قربانی دی اور ایک بارڈر جو ہے وہ بنایا، اور ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی لکیر ہے اور ورنہ ہم اور آپ ایک ہی ہیں، اور ہم پاکستانی انڈین ڈرامے دیکھنے کے لیے اتنا مرے جاتے ہیں کہ جس کا کوئی حد نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ یہ ہمیں سعودی عرب سے سیکھنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ طیب اردگان کے جو پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں اس سے بھی سعودی عربیہ خائف ہے۔ سعودی عرب کی ایک ٹینشن یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو منع کیا کہ وہ ملیشیا میں ہونے والی سمٹ میں حصہ نہ لیں، تو عمران خان نے یہ بات ترکی کے صدر طیب اردگان کو بتا دی۔ اس سے ساری دنیا کے اندر سعودی عربیہ کی کوئی عزت افزائی نہیں ہوئی بلکہ اس کو ہزیمت اٹھانا پڑی، اور پاکستان کے لیے بھی یہ ایک بےزتی کا مقام تھا۔ اور طیب اردگان نے یہ بات پبلک کر دی، اس سے بھی ان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ ملکوں کے لیول پہ جب بات ہو رہی ہو تو پھر اس طرح کی خبریں میڈیا کو نہیں بتایا کرتے۔ اب ہم پاکستان کی پوزیشن کا کچھ انالیسس کرتے ہیں۔ سعودی عرب کی ٹینشن جو ہے وہ کئی مہینوں سے جاری ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ ہمارے وزیر خارجہ ہیں، جو انہوں نے بیان دیا وہ سفارتی لحاظ سے انتہائی محتاط بیان تھا۔
اور قریشی صاحب بڑے پڑھے لکھے سیزنڈ پولیٹیشنز ہیں، اور انہوں نے کوئی فائر نہیں کر دیا تھا، انہوں نے ایسے اشارہ کیا تھا، اور سعودی عرب نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا اس طریقے سے ان کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو سابق حکمران تھے انہوں نے جب سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات بنائے تو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ نہیں بنائے، انہوں نے ذاتی تعلقات بنائے، اور سعودی عربیہ مالی فوائد دے کے وہ یہ سمجھا کہ اب ہم جو مرضی پاکستان سے کروا سکتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا ادراک نہیں کیا کہ اب یہاں گورنمنٹ چینج ہو چکی ہے۔ سعودی عرب کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اور اسرائیل کو تسلیم کرنا یا نہ کرنا ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اب ہم اس چینج ورڈ میں یہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ کشمیر کے مسئلے پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، اور سعودی عربیہ اگر دوسرے مسلم ممالک کو انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو وہ بھی پھر اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کے کشمیر کے مسئلے پہ آواز جو ہے وہ اٹھا سکیں۔ ہم نے بھی تو بہت دیر سے صرف عربوں کی خاطر جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، ایک یہ بات بھی درمیان میں ہے۔ پاکستان کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ سعودی عربیہ میں اور دوسرے مسلم ممالک میں سرو کر رہی ہے، جہاں سے بہت سا ڈالرز جو ہے ہر مہینے جو ہمارے ملک کے اندر آتے ہیں، یہ بھی ہمارا ایک کنسرن ہے۔ دوسرا، سعودی عربیہ ہمیں ادھار پہ تیل دے رہا تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ اس نے ہمیں کچھ ادھار پہ رقم بھی دی ہوئی تھی۔ یہ ہمارے سارے کنسرن ہیں۔ اب پاکستان سمجھ چکا ہے کہ کسی ایک ملک پہ بہت زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اب جس طریقے سے گلوبل چینجز آ رہی ہیں اس طریقے کے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایک بیلنس رکھے، اور جب بھی کسی سے بات چیت کرے تو وقار کے ساتھ ایکول لیول پہ جو بات ہونی چاہیے۔ اب سعودی عربیہ اور پاکستان کے لیے جو میری سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پورے میڈیا کے اندر یا پوری دنیا میں اپنے تعلقات کا ڈھنڈورا نہیں پیٹنا چاہیے۔ ان کو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے اور بند کمرے کے اندر یہ طے کر لینا چاہیے کہ اب جب کہ دنیا تبدیل ہو چکی ہے تو آئندہ جو ہے ہمارے تعلقات کیا ہوں گے۔ میں سعودی عربیہ تک اگر میری آواز پہنچ سکے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونٹ لوز پاکستان۔ جو کچھ آپ ہمیں دیتے ہیں، یعنی سعودی عربیہ پاکستان کو دے رہا ہے، وہ ہمیں کسی جگہ سے کسی اور ملک سے مل سکتا ہے، اور چند سالوں میں ہم اپنی پوزیشن بہتر کر کے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں ایسی چیزوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ لیکن وہ سوچیں کہ کیا وہ چینجڈ ورلڈ میں پاکستان کے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ذرا 10-15 سال آگے دیکھنے کی کوشش کریں، اسٹریٹجک ویژن استعمال کریں۔ پاکستان کی ان کو ہمیشہ ہمیشہ ضرورت رہے گی، اور پاکستان جیسا ان کا دوست کسی جگہ سے نہیں مل سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔